बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने आज अदालत में जज को साइफर केस की समाअत के मौके पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को एक जवाब दिया। वो जवाब सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। क्या था इमरान खान साहब का जवाब, इस वीडियो में थोड़ा आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कमेंट तब जरूर कीजिए जब आप कुछ लाइक ना करें। साथ ही अलग न्यूज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें उस प्रेस रिलीज पर जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, उनका जो ऑफिस है, उसकी तरफ से आई है। तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। और चीफ जस्टिस की जानिब से एक एतराज़ भी, यानी उनके ऑफिस की जानिब से एक एतराज़ भी। साथ ही कौन कौन मौजूद था बाहर, और ये जो कहा गया है कि अंदर 6 से 7 लोग मौजूद थे इस नाम नेहाद ओपन ट्रायल में। ये 6 से 7 लोग कौन थे जो आज अदालत में अंदर मौजूद थे, इनकी भी बात करेंगे। बड़ी तफसील के साथ चीज़ें मैंने आपके लिए अभी कुछ जमा की हैं। और साथ ही इस वीडियो में इनके अलावा इमरान खान साहब की जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो समाअत हुई इमरान खान साहब की आज अडियाला जेल में साइफर केस में जेल ट्रायल, यहां पर क्या हुआ। यहां पर रिपोर्टर्स, क्योंकि अब ये जेल ट्रायल है और ये ओपन जेल ट्रायल है जिसमें मीडिया भी मौजूद होगा और मीडिया के अलावा आम लोग भी मौजूद होंगे, किसी को रोका नहीं जाएगा। ये अहकामात थे अदालत के। तो इन अहकामात के बाद सुबह सवेरे इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स, फैयाज महमूद साहब, साकिब बशीर साहब, कुछ और दीगर रिपोर्टर्स, ये सब मौजूद थे और ये बड़ी तादाद में थे। अच्छा, ये तो वो हमारे सोशल मीडिया पर एक्टिव पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स पर दिन में बार बार नज़र आने वाले चेहरे हैं जो मौजूद थे। इनके अलावा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, जैसे BBC से कैरोलिन डेविस मौजूद थी, दीगर रिपोर्टर्स वगैरह मौजूद थे। और ये सब जेल के अंदर जाकर इस समाअत को विटनेस करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग सुबह पहुँच गए, कोई 7:30 पौने 8 बजे जमा होना शुरू हो गए और इन्होंने कहा कि हमें आज कवरेज करनी है। और बाहर DSNGs वगैरह भी लग गई कि रिपोर्टर्स अंदर जाएंगे, अंदर जाकर कवर करेंगे, सवालात करेंगे, अगर उन्हें मौका मिलेगा बाहर आकर वकला से, यानी जो जेल में अदालत है उस अदालत के बाहर आकर भी वकला से सवाल जवाब का मौका मिलेगा, या इमरान खान कुछ बताएंगे तो वो नोट डाउन कर लेंगे, वापस आएंगे और आकर रिपोर्ट करेंगे। और बाहर उनकी DSNGs लगी हुई हैं। अडियाला जेल के बाहर खड़ा हुआ रिपोर्टर बराह रास्त पाकिस्तानियों को बता रहा है कि क्या हुआ। चैनल्स ने कर लिए, गाड़ियां वगैरह लग गई। जेल अथॉरिटीज़ में से एक साहब अल्ताफ नाम के ये आए और इन्होंने आकर रिपोर्टर्स से बात की। रिपोर्टर्स ने कहा कि जी अदालती अहकामात हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, मेरी जैसे फैयाज महमूद साहब से और दीगर रिपोर्टर्स से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, कहने लगे हम जेल अथॉरिटीज़ से तो छोड़िए, हम अदालती अथॉरिटी से, क्योंकि हम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, राब्ते में थे, हम वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ पर जेल अथॉरिटीज़ आई और उन्होंने आकर कहा जी बताइए। हमने कहा जी हम कवरेज के लिए आए। उन्होंने नाम लिखे सब रिपोर्टर्स के, एक पेपर पे नाम लिखे और लेकर अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वो अल्ताफ साहब बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने कहा कि सॉरी, मैंने आप लोगों के नाम लिख लिए थे, मुझे आप लोगों के इदारों के नाम लिखने। फिर उन्होंने रिपोर्टर्स के नामों के आगे उनके चैनल्स के या वेबसाइट्स के या इदारों के नाम लिखे और वो सब लिखने के बाद वो फिर अंदर चले गए। और उसके बाद जो है 3 रिपोर्टर्स को अंदर जाने की इजाज़त मिली और ये बहुत देर बाद मिली। 3 रिपोर्टर्स अंदर गए। ये रिपोर्टर्स कि ये अडियाला की कवरेज करते थे, यानी ये कोर्ट रिपोर्टर्स नहीं थे, ये जेल की कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स थे। इनकी जिम्मेदारियों में अडियाला जेल शामिल था, तो इनके अंदर ज़्यादा बेहतर राब्ते होते हैं। तो ये रिपोर्टर्स अंदर गए और बाकी रिपोर्टर्स को जाने की इजाज़त अथॉरिटीज़ की तरफ से नहीं मिली। बाकायदा तौर पर 3 नाम बताए गए और ये 3 नाम अंदर चले गए। इन लोगों ने भी अंदर जाकर ये कहा कि हमारे अंदर आ जाने को मीडिया की नुमाइंदगी ना समझा जाए। और इन लोगों ने बाहर आकर जो बात की वो ये थी कि अगली बार जज साहब ने कहा है कि सबको मौका मिलेगा, जज साहब इसको यकीनी बनाएंगे। ये जज साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स से कह कर गए थे कि मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा, सब अंदर आएंगे, किसी को नहीं रोका जाएगा। ये जज साहब ने गवर्नमेंट को बता दिया था, लेकिन अंदर आज किसी को जाने नहीं दिया गया। जो गए थे वो अपना पव्वा लगा के गए थे, यानी उनको इजाज़त नहीं मिली थी। तो एक तो ये हुआ।
اچھا، اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی یہ عام پبلک ہے جو اس کیس کو وٹنس کر رہی ہے. 6 سے 7 لوگ جو اندر گئے تھے عدالت کے کمرے کے اندر، یہ باہر سے تو گئی نہیں. جب آپ باہر موجود ہیں، رپورٹرز موجود ہیں، سب موجود ہیں، تو ان کے سامنے لوگ اندر جائیں گے کہ جی ہم آئے ہیں سماعت کے لیے، یا وہ باہر آئیں گے اور ان سے بات ہو پائے گی. تو جو اندر گئے تھے عدالت میں، اگر وہ باہر سے گئے تھے عام شہری، تو وہ باہر تو آئے نہیں، تو اندر کوئی نہیں گیا. عمران خان صاحب کے وکلا کا یہ الزام اور دعویٰ ہے کہ یہ لوگ جیل کے قیدی تھے جنہیں نام نہاد ڈرامے کے لیے بٹھا دیا گیا تھا اور یہ عام پبلک نہیں تھی. تو یہ لوگ، ایسے لوگ بٹھائے گئے تھے. بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے اندر گئے اور باہر آ کے انہوں نے بات کی. آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ان کی ڈیٹیل میں جانا بھی ضروری نہیں ہے. تو یہ سماعت کے نام پر جو کہا گیا تھا کہ اوپن سماعت ہوگی، یہ ہوا عدالت میں. اب اگلی بار جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، پورا یقینی بنائیں گے وہ کہ یہ ہو اور اس میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. دوسرا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان صاحب نے اس لیٹر میں عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. آپ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ اس بات کو میک شور کریں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. ہمارے مخالف سیاسی جماعتوں کو، دیگر جماعتوں کو مل رہی ہے، پورا موقع مل رہا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جلسے بھی کر رہی ہیں، اپنی پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہیں، وہ اپنے ایونٹس بھی کر رہے ہیں. ان کے جیسے نون لیگ کے اجلاس ہو رہے ہیں، ان کے اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں، رہنما جمع ہو رہے ہیں. ہمیں کسی چیز کی پرمیشن نہیں دی جا رہی، تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا. اس خط پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے دفتر سے، یعنی دفتر سے ایک ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب ہیں، ان کے دستخطوں سے ایک پریس ریلیز آئی. ان کا نام لکھا ہوا ہے. پریس ریلیز میں لکھا ہے 1 دسمبر 2023 کو 12:25 پر 7 صفحات کی درخواست، مئی 77 صفحات دستاویز چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر میں موصول. دستاویز ٹائپ کی گئی درخواست، ترتیب دیے گئے جدولوں اور فوٹو کاپیوں کل 84 صفحات پر مشتمل ہے. مطلب اس کی اب تفصیل آ رہی کہ اس میں کچھ ٹیبلز بنے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں، فوٹو کاپیز لگی ہوئی ہیں، جو زرد رنگ کی ایک پیپر بک کی صورت میں ہے. زرد رنگ کی پیپر بک کی صورت میں، جیسی سپریم کورٹ میں دائری کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دے رہے ہوں تو جس طرح کا پیپر چاہیے ہوتا ہے، جس طرح کا درخواست کا فارمیٹ ہوتا ہے، یہ اس صورت میں ہے. دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات دستاویز میں ظاہر نہیں کی گئیں. دستاویز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دستاویز تیار کس نے کی ہے. لفافے کے مطابق جو اوپر لکھا ہوا ہے، انتظار حسین پنجوتھا نے کوریئر کی تھی. انتظار حسین پنجوتھا عمران خان صاحب کے وکلا میں شامل، مسلسل سوشل میڈیا پر اپنا موقف دیتے ہیں. دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہے. اب جو درخواست ہے نا، وہ عمران خان صاحب کے اس پہ سگنیچر ہے، نیازی اس پہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہے بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہے، حالانکہ اس جماعت کی اچھی نمائندگی وکلا کرتے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی سپریم کورٹ میں اس جماعت کے 2 وکلا اہم مقدمات فوجی عدالتوں اور انتخابات کے متعلق میں پیروی کر کے انہیں تکمیل تک لے گئے کہ اس جماعت کے تو وکلا آتے رہے. یہ درخواست جو ہے یہ ایسے کیوں آئی کہ کسی وکیل کا نام وغیرہ نہیں ہے؟ یہ امر حیران کن ہے. اب یہ پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سربہ مہر لفافے میں موصول ہونے سے پہلے ہی اس دستاویز کو میڈیا پر جاری کیا جا چکا تھا. یعنی یہ کل شام میں سوشل میڈیا پر موجود تھی. سب یقین رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے اور نہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ جانبداری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے منصب کے حلف کی پاسداری. اسلام آباد، مورخہ 2 دسمبر 2023. ڈاکٹر محمد مشتاق احمد، سیکرٹری برائے چیف جسٹس آف پاکستان. یہ پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ کے لیٹر ہیڈ کے اوپر. اب یہ جو ہے کہ یہ میڈیا کو جاری کرنے سے عدالت میں پہلے ہی میڈیا کو جاری کر دیا گیا، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا. یہ ویسے یہ میڈیا پر تو عمران خان کی خبریں چلتی نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا پر چلی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں ایک چیز عرض کروں. چیف جسٹس آف پاکستان جب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے، جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی اور پھر ان کی جانب سے کارروائی کو چیلنج کرنے کے بعد کی کارروائی سپریم کورٹ میں چل رہی تھی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط لکھتے تھے. خط ہوتا تھا صدر پاکستان کے نام، اور وہ خط 4 رپورٹرز
ان کے ذریعے سوشل میڈیا پر آ جاتا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط لکھتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو، اور وہ خط 4 رپورٹرز کے ذریعے سوشل میڈیا پر آ جاتا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ابھی عمر عطا بندیال صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کام کرنے کا موقع بقول ان کے نہیں مل رہا تھا، تب بھی وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھتے تھے اور وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا تھا۔ یعنی آپ نے رجسٹرار کو لکھا تو رجسٹرار جاری کرے گا یا آپ جاری کریں گے، تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو رجسٹرار آفس تو جاری نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ انہی 4 رپورٹرز کے پاس تھا جو صدر کو جاری ہونے کی صورت میں بھی جاری کرتے تھے، جو چیف جسٹس کو جاری ہونے کی صورت میں بھی جاری کرتے تھے، رجسٹرار کو جاری ہونے کی صورت میں بھی جاری کرتے تھے۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چھوڑیے، سرینا عیسیٰ صاحبہ محترمہ، وہ جب صدر پاکستان کو، یا انہوں نے جو کس کس کو خط لکھے ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے جتنے خطوط لکھے کیسز کے موقع پر، وہ بھی 4 رپورٹرز، اور وہی مخصوص 4 رپورٹرز ان کے ہاتھوں سوشل میڈیا پر آ جاتے تھے۔ یہ ہر بار ہوتا تھا۔ تو قاضی فائز صاحب جو اعتراض ان کے دفتر کی جانب سے اب اٹھایا جا رہا ہے کہ میڈیا پر آ گیا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آ جاتی تھیں۔ ابھی آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ لگژری 2 گاڑیاں، ایک مرسیڈیز اور دوسری ایک لینڈ کروزر گاڑی ہے، یہ 2 گاڑیاں نیلام کی جائیں گی، چیف جسٹس استعمال نہیں کریں گے، یہ بہت قیمتی گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑیوں کو نیلام کرنے کے بعد ان کا جو پیسہ ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال کر دیا جائے۔ یہ گاڑیاں نیلام نہیں ہوئی، نیلام کرنے کی کارروائی شروع نہیں ہوئی۔ یہ آفیشل لیٹر پتہ نہیں اس دفتر تک پہنچا اور اس دفتر کی جانب سے آیا یا نہیں آیا نہیں پتا، لیکن خبر سوشل میڈیا پر آ گئی۔ اب سوشل میڈیا اور ایک عام صارف یہ کہے کہ یہ امر حیران کن ہے کہ گاڑیاں نیلام ہونے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر سے کیا میڈیا کو یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ گاڑیاں نیلام کی جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا ہم یہ سوال کریں کہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھتے تھے اور وہ خط 4 رپورٹرز جاری کر دیتے تھے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے۔ اب جس بات پہ حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دفتر کی جانب سے، وہ بات وہاں سے ہوتی رہی ہے۔ تو کیا ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دفتر کا یا ان کے اپنا یا ان کی اہلیہ کا حلال ہے، وہی کام عمران خان کرے تو حرام ہے، وہی کام پاکستان تحریک انصاف کرے تو حرام ہے؟ یا ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا ہے کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی بڑا سانحہ ہو جائے، تو جو مظلومین ہیں، جو متاثرین ہیں، وہ فوری طور پر آتے ہیں اور آ کر انہیں نہ حکومت پہ یقین ہوتا ہے نہ لوکل باڈی سسٹم پہ یقین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میری ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور میری ڈیمانڈ ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ جب یہ کیا جاتا ہے، اب یہ کہا جائے کہ یہ امر حیران کن ہے کہ یہ لوگ بغیر درخواست دائر کیے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات میڈیا پر آ گئی ہے، نہیں ہوتا۔ تو جو متاثرہ فریق ہوتا ہے وہ ہمیشہ میڈیا پر اپنی درخواست ڈال دیا کرتا ہے۔ تو یہ درخواست اگر آئی ہے تو ایک متاثرہ فریق کی درخواست ہے، جس طرح گاؤں گوٹھوں میں کسی وڈیرے کے ظلم کا نشانہ بننے والی کوئی متاثرہ فیملی کرتی ہے۔ یہاں ایک سیاسی جماعت ہے جس کو یہ شکایت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شکایت غلط قرار دے دی جائے سپریم کورٹ کی جانب سے، جس کو یہ شکایت ہے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ ان کی جماعت کے لوگ اگر ورکرز کنونشن بھی کریں تو اس کے بعد ان کے خلاف پرچے ہو جاتے ہیں۔ وہ جہاں ورکرز کنونشن کا اعلان کریں وہاں دفعہ 144 لگ جاتی ہے، وہ جہاں ورکرز کنونشن کے لیے جائیں وہاں پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، پولیس راستے بند کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے گھروں پر راتوں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، گھروں کا دروازہ توڑا جاتا ہے، فرنیچر توڑا جاتا ہے، بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور یہ ہم نے کانا ورکر کنونشن لاہور والا وہاں پر بھی دیکھا اور متعدد۔ تو کیا اس بات کی درخواست چیف جسٹس آف پاکستان کو نہ دی جائے؟ اور اگر کوئی متاثرہ فریق اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے تو کیا وہ یہ نہ کرے؟ یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی وہ اگر چلی جائے اور اگر وہ تاریخ بھی نہ لگ رہی ہو، وہ سنوائی بھی نہ ہو، تو پھر وہ کہاں جائے؟ کیونکہ اس نے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بتا دیا ہے۔ متاثرہ فریق تو ہمیشہ میڈیا پر آ کر بات کرتا ہے، متاثرہ فریق تو ہمیشہ کہتا ہے ہائے لٹ گئے، ہائے مر گئے، ہماری دادرسی کرو، ہمیں انصاف دو۔ تو کیا وہ انصاف کی دہائی بھی نہیں دے سکتا؟ وہ احتجاج بھی نہیں کر سکتا؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان احتجاج کے حق کو بھی روک رہی ہے؟ یعنی کوئی متاثرہ فریق ہی بتائے گا نا کہ جی مجھے چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف چاہیے،
وہ ایک عام فیملی ہوتی ہے، وہ میڈیا پر بول دیتی ہے زبان سے، یہاں یہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو یہ امر حیران کن ہے، یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے کیس میں مسلسل ہوتا رہا ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اس بات پر بھی حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک جملہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا عدالت میں جب عمران خان صاحب کا اور جج صاحب کا مکالمہ ہوا۔ جج صاحب نے پوچھا کیا مجھ پر یقین ہے، یہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین جنہوں نے کہا تھا میں دلاور نہیں میں دلیر ہوں، انہوں نے پوچھا، عمران خان صاحب نے جواب دیا مجھے ان عدالتوں پر نہیں اللہ پر یقین ہے۔ عمر فیضان صاحب رپورٹر ہیں کورٹ کے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر، صدیق جان نے سے ری پوسٹ کیا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ مجھے ان عدالتوں پر نہیں مجھے اللہ پر یقین ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا جج صاحب سے مکالمہ تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن۔ اس انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین بن گئے ہیں۔ اس انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں پارٹی کے جو صوبائی صدور ہیں ان کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے، یہ عمل انجام دے دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے میڈیا کو کوریج کی دعوت بھی دی اور پشاور میں عمل اپنے انجام کو پہنچا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اس عمل پر آپ دیکھیے کہ ہوا کیا۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون سے، ایک پرویز خٹک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا میں جو بنی 2، اور اکبر ایس بابر صاحب 3، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا ہے کہ نوٹس لو کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ لوگ اب تک اتنے خوفزدہ ہیں کہ تمام چیزیں ان کے حق میں تھالی میں رکھ کے ان کو سجا کر دی جا رہی ہیں، مگر یہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے فیلڈ میں۔ یہ عمران خان کے مائنس ہو جانے کی باتیں تو خود کر رہے ہیں کہ عمران خان نے خود کو مائنس کر لیا، دیکھ لو عمران خان مائنس ہو گیا جو نواز شریف کو مائنس کرنے چلا تھا، یہ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ لیکن بیرسٹر گوہر جسے پارٹی میں آئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، بیرسٹر گوہر جس بھی نہیں ہے، بیرسٹر گوہر جو ایک بڑا وکیل ہے جس نے آ کر صرف میڈیا کی حد تک اپنی نمائندگی کے ذریعے تھوڑی سی جگہ بنائی ہے، اس بیرسٹر گوہر سے بھی لوگوں کو خوف ہے، کیونکہ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کی وجہ سے کنیکٹڈ ہے۔ اور اب اگر عمران خان کی وجہ سے کنیکٹڈ ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے اس موو کے نتیجے میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف وکلا کو ٹکٹ دے کر انتخابی عمل میں موجود ہوگی، تو پھر شیر کو اپنی یقینی ہار نظر آ رہی ہے، پھر استحکام پاکستان پارٹی کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب کی تو حالت ویسی ہی پتلی ہے، وہ حالت اور پتلی ہو جائے گی۔ اکبر ایس بابر جو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ڈنڈا لے کر گھومتے رہتے ہیں، وہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ مزید ایک ہذیانی کیفیت میں آپ کو مبتلا نظر آئیں گے، اور یہ ہوگا اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا رستہ روکنے کے لیے اب پھر الیکشن کمیشن کو یہ لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ شکایت ہی لگا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔